अस्सलाम वालेकुम जी। दादा पोता शो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं और इस मुल्क में इस प्रोग्राम में हम इकॉनमी खेलते हैं, इकॉनमी की बातें एक दूसरे को बताते हैं। सियासत को हम ज़रा इस प्रोग्राम में परे परे रखते हैं क्योंकि उसके लिए हमारा दूसरा प्रोग्राम है। बस हम वो सुन्नत ताज़ा करते हैं कि अगर आपको एक लफ्ज़ भी आता है तो दूसरे को सिखाएं। तो इसलिए हम ये प्रोग्राम लेके आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं। आप भी अपना ऑडियो या वीडियो पैगाम इसके ऊपर छोड़ सकते हैं और हम उसको प्रोग्राम में शामिल करके बहुत खुश होंगे। यूथिया मक्खी यूथिया मक्खी, बड़ी डीठ मक्खी। तो खैर, ये आज का जो है वो दादा पोता शो का हम आगाज़ करने लगे हैं और आज के प्रोग्राम का पहला मैसेज। अस्सलाम वालेकुम जी सर, क्या हाल है? ठीक हैं सर। मेरा नाम काश यूसुफ और मैं बुरे वाला से बात कर रहा हूँ। मैं आपके ना प्रोग्राम रिजवान रज़ी और दादा पोता ये दोनों बहुत शौक़ से देखता भी हूँ और बल्कि मैं तो बहुत इंतज़ार करता हूँ आपके हर व्लॉग का। तो आप अक्सर जो है ना वो स्टडी वीज़ा के बारे में बताते हैं, कनाडा के बारे में या किसी और कंट्रीज़ के बारे में। तो इस सिलसिले में मालूमात चाहिए थी कि कनाडा का जो स्टडी वीज़ा है या वर्क वीज़ा है उसका कोई प्रोसेस तरीक़ेकार क्या है। सेकंड ये कि अगर आपको कोई रेफरेंस वाला बंदा एक कंसल्टेंट हो जो ये काम करवा दे तो प्लीज़ आप उसका भी कोई कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह या उसको कोई किसी तरीके से हमारा उनके साथ कोई कॉन्टैक्ट करवा दें। छोटा भाई है, उसने एमफिल भी किया हुआ है, तो हम सोच रहे हैं कि किसी तरीके से ना स्टडी या एज ए वर्क वीज़े पे ना उसको कनाडा मूव करवाया जाए। कनाडा जो है वो वर्क वीज़ा तो शायद ना मिले उनके लिए। वैसे अगर उन्होंने एमफिल किया हुआ है तो जो मेरी बात हुई थी आखिरी कंसल्टेंट से वो यही थी कि 18 साल की एजुकेशन और 30 साल से नीचे अगर उसकी एज है तो वो आइडियल केस है कनाडा इमिग्रेशन के लिए। और ज़ाहिर है उसके लिए आपको पैसे वैसे चाहिए होंगे। तो अपना अगर आपके पास और टाइम भी लगेगा, एजुकेशन में होता है ज़रा फ़ौरन हो जाता है। एजुकेशन में अब जिस तरह का डॉलर का हाल है हमारा, तो ये 40 लाख की गेम हो गई हुई है। ठीक है, 40-50 लाख अगर आपके पास हैं तो इस प्रोसेस को शुरू किया जा सकता है। बच्चे को कहीं आइल्स की ट्यूशन पढ़ना शुरू कर दे फ़ौरन और 7 बैंड ले ले तो क्या ही बात है, लेकिन अगर 5+ भी ले ले तो गुजारा चल जाता है। ठीक है, तो कोई भी काम करने से पहले ये काम ज़रूर कर लें कि वो आइल्स के बारे में पढ़ना शुरू कर दे ट्यूशन और उसका वो कर ले। उसके बाद बहुत सारे कंसल्टेंट हैं, ऑनलाइन भी बहुत कुछ पड़ा हुआ है। मैं आपको क्या बताऊं यार, मुझे अच्छा नहीं लगता। किसी की बंदा क्या गारंटी दे सकता है कि वो आपके साथ अच्छा करेगा ये नहीं करेगा। कुछ पढ़े लिखे लोग हैं, फेयर भी हैं। मैं आपको उनका मैसेज जो है वो बता दूंगा। ठीक हो गया जी। अब अगला मैसेज। अस्सलाम वालेकुम दादा जी, मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है, मैं लाहौर शहर से बात कर रहा हूँ। मेरा चाय का ढाबा है। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो आपने इकॉनमी और बिज़नेस के हवाले से लोगों में अवेयरनेस शुरू की है। बात यह है दादाजी कि मैंने रिसेंटली ना आपकी गुफ्तगू से इंस्पायर होकर डिसाइड किया कि मैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करूं। इसके लिए मैंने स्टॉक मार्केट की स्टडी शुरू की है। तो मेरे चंद एक सवाल आता है। एक तो मैं चाहता हूं कि जिस तरीके से कोई बंदा कमेटी डालता है या इंश्योरेंस करता है, इसी तरीके से मैं हर माह को एक महदूद सी 5-10 हज़ार रुपया स्टॉक मार्केट में डालता रहूं और उससे जो डिविडेंड और प्रॉफिट मिले उसे दोबारा री इन्वेस्ट करता रहूं। तो क्या इस तरीके से क्या यह स्ट्रेटजी ठीक रहेगी? अगर मैं इस स्ट्रेटजी को 2-4-5 साल कंटिन्यू करूं तो क्या यह तरीका बेनिफिट देगा? दूसरा सवाल दादाजी ये है कि मैं जब ये कुछ हुकूमती शेयर्स को और कुछ दूसरे शेयर्स को भी मैं जब स्टडी कर रहा हूँ तो मैंने एक बड़ी अजीब बात देखी है कि अक्सर गवर्नमेंट सेक्टर के जो शेयर्स हैं वो अपनी बुक वैल्यू से 1/4 पर ट्रेड हो रहे हैं।
اور پچھلے 5 साल سے ان کی ویلیو مسلسل گرتی جا رہی ہے. ایسا کیوں ہے کہ شیئر کی قیمت جو ہے وہ 20 روپے ہے اور وہ ٹریڈ 5 روپے پہ ہو رہا ہے, حالانکہ وہ کمپنیاں اور وہ ادارے بڑے ریزنیبل ہے اور نظر بھی آ رہا ہے کہ انہیں کچھ نہیں ہونے والا اور وہ کہیں نہیں جانے والے, وہ پروفٹ بھی جنریٹ کر رہے ہیں, پھر بھی یہ پرابلم نظر آ رہی ہے. دوسرا سوال میرا یہ ہے دادا جی کہ یہ کیا وجہ ہے کہ ایک شیئر جو شیئر ہولڈر کا کی ملکیت ہے اسے کس طریقے سے بروکر بھیج کے غائب ہو جاتا ہے؟ یہ کیا سین ہے؟ مطلب کہ ایک چیز ہے جو میری پراپرٹی ہے وہ الاؤ ہی کیسے ہے ایک بروکر کو کہ وہ بیچ کے یا اس کا کوئی فراڈ کر کے یا وہ غائب غبن کر کے چلا جائے؟ وہ میری پراپرٹی کو سیل کرنے کے لیے آتھورائز کس طریقے سے ہے؟ کائنڈلی یہ مجھے ذرا گائیڈ کر دیں. آپ نے کافی ایڈوانس لیول پہ اپنی سٹڈی کو لے گئے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اگر آڑتی کے پاس جائیں اور اسے کہیں آج کے دن کے اندر یار میرے لیے نہ گھر کے لیے 10 من گندم خرید لے, ٹھیک ہے, اور خرید کے اپنے پاس ہی رکھ لے, یہ پیسے لے لیں, آپ گارنٹی نہیں کر سکتے کہ آڑتی صاحب جو ہیں اس گندم کے ساتھ کوئی ایسی حرکت نہیں کریں گے. اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے نا کہ آپ کا وہ جو دوست ہے وہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ کتنا کا مخلص ہے یا کتنا کا فیئر ہے آپ کے ساتھ. لیکن اس بات کا واضح امکان موجود ہے کیونکہ آپ نے وہ گندم وہاں سے نہیں اٹھائی, ٹھیک ہے, اور اپنے گھر میں نہیں لے کے آئے, اس لیے اس کی سیکیورٹی جو ہے وہ گارنٹی نہیں ہے. میں آپ کو ایک اور بھی واقعہ بتا دوں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ مدینہ سے گزر رہے تھے اور ملک شام سے غلے کے اونٹ آئے تھے اور غلہ اتر رہا تھا, اونٹوں سے اتارا جا رہا تھا اور پھر اس کے ڈھیر لگائے جا رہے تھے, کھول کھول کے وہ ہوتے ہیں نا بوروں کے اندر بند ہوتے ہیں, ان بوروں کو کھول کھول کے اس کے ڈھیر لگائے جا رہے تھے. تو وہاں پہ ایک صحابی نے ایک ڈھیر کے اوپر کھڑے ہو کے تو اس کو دوبارہ بیچنے کے لیے آواز لگائی. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزر رہے تھے, ٹھیک ہے, آپ ان کے پاس گئے اور انہیں اس کام سے روکا, ٹھیک ہے, اور کہا کہ پہلے یہ غلہ اپنی ملکیت میں لے کے آؤ پھر آپ اس کو سیل کر سکتے ہو. انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں اس کو اپنی ملکیت میں کیسے لاؤں؟ انہوں نے کہا اپنی جگہ کے اوپر اس کو منتقل کرو, جو بھی آپ کی دکان ہے, گھر ہے, جہاں پہ آپ کی ملکیت اس کے اوپر اسٹیبلش ہو جائے تو وہ کرے. یہ واقعہ یہ حدیث ہے, بڑا مشہور ہے, ہمارے مولوی صاحب ہمیں نہیں بتاتے, ٹھیک ہے, وہ خود نہیں پڑھتے سانوں کیوں دسن تو, لیکن یہ ہے کہ یہ واقعہ ہے. یعنی کہ آپ کی اونرشپ جب اس پہ اسٹیبلش ہوگی تب جب آپ اسے اپنی کسٹڈی میں لیں گے. آپ مکان خریدتے ہیں, آپ فائل خرید کے رکھیں, وہ فائل چوری ہو گئی تو گئی, وہ فائل تب آپ کی ہوگی جب وہ فائل اوپن کروائیں گے, اپنا وہاں پہ نام لکھوائیں گے اور الاٹمنٹ لیٹر اپنی جیب میں ڈال کے واپس آئیں گے, پھر وہ آپ کا پلاٹ سمجھا جائے گا. ورنہ اس سے پہلے ملک ریاض کدی بھی تھوڑے نال ہاتھ کر سکتا ہے, کدی بھی تھوڑے نال دھوکھا کر سکتا, اور کیتا انہیں بہت دفعہ لوکاں دے نال. ٹھیک ہو گئی, یہ 2 باتیں ہو گئی, ٹھیک. یہ 2 مثالیں میں نے اب اس لیے دی ہیں کہ آپ جب سٹاک مارکیٹ کے بروکر کے ہاں ٹریڈنگ کا آغاز کرتے ہیں. آخری آپ کا سوال میں پہلے بتانے لگا ہوں, پہلے سوال کا جواب میں نے اشاروں سے دے دیا کہ بہت اچھا ہے. آپ جب بروکر کے پاس جاتے ہیں ٹریڈنگ کے لیے تو وہ کہتے آپ کو حکومت پاکستان نے ایک سہولت دی ہوئی ہے جس کا نام ہے CDC, سینٹرل ڈپازٹری کمپنی, ٹھیک ہو گیا. اب سینٹرل ڈپازٹری کمپنی جو ہے اس کا سٹاک مارکیٹ سے یا بروکر سے کوئی تعلق نہیں, وہ ایک الگ کمپنی ہے, وہ حکومت پاکستان کی ملکیت ہے. اس میں پرائیویٹ شیئر بھی ہیں لیکن وہ حکومت پاکستان اس کو کنٹرول کرتی ہے. وہ کیا ہے؟ وہ ایک طرح کے لاکر ہے. آپ وہاں پہ جب جاتے ہیں کہ جناب ان میں سے ایک لاکر مجھے الاٹ کر دیں, یعنی کہ آپ وہاں پہ جا کے اپنا ایک اکاؤنٹ کھول لیتے ہیں. کہاں پہ؟ CDC میں. اب آپ اپنے شیئر جو ہیں وہ وہاں پہ رکھیں, کوئی مائی کا لال جو ہے وہ آپ کے شیئر کو ہاتھ نہیں لگا سکتا. آپ کیا کرتے ہیں, آپ جس بروکر سے خریدتے ہیں نا وہ آپ کو کہتا ہے یہ میرے لاکر کے اندر ہی رکھ دیں یار, کوئی مسئلہ نہیں ہے. جب آپ نے اپنی جگہ پہ منتقل ہی نہیں کیے وہ شیئر تو آپ کی اونرشپ ہی نہ ہوئی. وہ تو بروکر اس طرح بروکر کے پاس پڑے ہوتے ہیں شیئر, اور وہ جب چاہے بیچ کے جا سکتا ہے ادھر ادھر. تو لہٰذا
CDC جو ہے پہلی اٹیمپٹ کے اندر سینٹرل ڈپازیٹری کمپنی حکومت پاکستان کی ملکیت ہے، وہاں پہ اپنا اکاؤنٹ کھولنا ہے آپ نے. ایک اکاؤنٹ آپ کا بروکر کے پاس ہے، ایک CDC کے پاس ہے. CDC جو ہے وہ آپ کو لاگ ان پاسورڈ بھی دیتا ہے، آپ کو چیک بک بھی دیتا ہے. آپ وہ چیک کاٹیں کہ جناب میرے ہبکو کے 5000 شیئر خرید دیں، بیچ دیں. وہ چیک جو ہے نا وہ آپ بروکر کو دیں اور بروکر اس چیک کی بنیاد کے اوپر آپ کے شیئر سیل کر سکتا ہے. آپ نے کیا کیا ہوتا ہے، اس کے ہاں پڑے ہوتے ہیں، آپ فون کرتے ہیں، اے میرے شیئر بھیج دیں یار، وہ بھیج دینا، اے میرے لے لیں. آپ وقت سے بچنے کے لیے، آپ مصیبت سے بچنے کے لیے ایسا کرتے ہیں نا، وہ گلے میں پڑ جاتی ہے اکثر. تو یہ ہے بھائی جان، پہلی جو آپ نے پریپوزیشن دی ہے بہت آئیڈیل پریپوزیشن ہے، ویسے ہی کریں. السلام علیکم دادا جی، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں جی؟ شاہد ریاض سعودیہ سے. دادا جی میرا سوال تھا کشمیر اور معیشت کے بارے میں. یہ سوال انٹر لکھا ہے، اس کو آپ شامل کر سکتے ہیں. بھارت نے جو نیا ان کے لیے بجٹ ایلوکیٹ کیا ہے وہ بہت زیادہ ہے، مطلب جتنے پاکستان کو پیسے چاہیے تقریباً اس کا ہاف کہہ لیں اتنے ڈالر ہے. تو کیا معیشت، اچھی معیشت جو ہے کشمیریوں کو ان کی آزادی سے دستبردار کر سکتی ہے، یا وہ یہ سوچ سکتے ہیں کہ اب ہمیں آزاد ہونے کی کیا ضرورت ہے، یا ہمیں پاکستان کے ساتھ شامل ہونے کی کیا ضرورت ہے جب پاکستان کمزور معیشت ہے اور بھارت وہاں لیتھیم کے ذخائر بھی نکل آئے ہیں، UAE اور MR گروپ بھی وہاں بہت زیادہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. تو کیا یہ چیز ان کی سوچ کو بدل سکتی ہے؟ اور دوسرا اس ہاتھ ہی یہ سوال ہے کہ کشمیری جو ہیں کیا وہ واقعی اب آزادی چاہتے ہیں بھارت سے، کیونکہ وہاں بہت عرصے سے مظاہرے نہیں ہو رہے. تو ان کی اثر رائے کیسے جانی جا سکتی ہے؟ 90 کی دہائی میں تو ہمیں بتایا جاتا تھا کہ وہ آزادی چاہتے ہیں، کیا وہ واقعی آزادی چاہتے ہیں؟ ایسا کون سا ذریعہ ہے، کون سے صحافی ہیں جو اس بارے میں صحیح ان کی ترجمانی کر سکتے ہیں؟ دیکھیے کشمیری لیڈر پچھلے دنوں اسلام آباد کے اندر ان کو فائرنگ کر کے شہید کر دیا گیا. وہ مسجد سے نماز پڑھ کے آ رہے تھے، 2 موٹر سائیکل سواروں نے ان کو گولیاں ماری. ٹھیک ہے، کشمیریوں کو جب بھی نقصان پہنچایا ہے پاکستان اور پاکستان کی فوج نے پہنچایا ہے، اس کے مختلف جذبات نے پہنچایا ہے. ایوب خان صاحب نے جب پاکستان پہ قبضہ کر لیا تو اس کے بعد انہیں چاہیے تھا کہ جب ان کی اپنا عدم مقبولیت جو تھی وہ اپنی پیک پہ پہنچی، انہوں نے کشمیر کے اوپر آپریشن جبرالٹر لانچ کر کے سارا کچھ ڈائیورٹ کر دیا، اور جو سیاسی قوتیں مخالف تھیں ان کو تقریباً نکال چکی تھیں، انہوں نے فوری طور پہ جناب خاموشی اختیار کر لی. تو ہماری جو اسٹیبلشمنٹ جو اقتدار پہ قبضہ رکھتی ہے وہ کشمیر کو ایک بنا کے رکھتی ہے. تو آپ نے یہ حقیقت نہیں بھولنی، نمبر 1. نمبر 2، کشمیریوں کے دلوں کے اندر بھارت سے بسی ہوئی جو نفرت ہے، آپ اس کا کیا کریں گے؟ اور وہ نسل در نسل منتقل ہو رہی ہے. کشمیر کا کوئی گھر ایسا نہیں ہے جہاں پہ بھارت کی جو چیرہ دستیاں ہیں، وہاں پہ جو فوج تعینات ہے اس کے ہاتھوں میں عصمت دری کا شکار ہونے والی کوئی خاتون یا کوئی قتل ہونے والا کوئی کسی شہید کے ورثہ موجود نہ ہو. کوئی گھر ایسا نہیں. لیکن ہوگا کیا؟ دیکھیے کشمیری تعداد میں بہت کم ہے ایز کمپیئر ٹو سکھ. ٹھیک ہے، انڈیا کو بڑا تجربہ ہے. انہوں نے سب سے پہلے کیا کیا، اجیت دوول نے فیض حمید سے ملاقات کی لندن کے اندر، اور اس کے نتیجے کے اندر 370 کو انہوں نے ختم کیا اور 35A جو ہے اس کو کیا، اور یوں انہوں نے کشمیر کے اوپر قبضہ کرنا شروع کیا. اس کے لیے انہوں نے باقاعدہ پلاننگ کی تھی. فیض حمید اس سازش کا مورا ہے. یہ جو ہے کیا نام ہے اس کا، یہ جو تھے جنرل باجوہ، اس کا مجرم ہے. انہوں نے سمر کی اجازت دی اور انہوں نے اچھا وہ انویسٹمنٹ لائیں گے، وہ کشمیریوں کے لیے تھوڑی لائیں گے بھائی. انہوں نے کشمیر کو اوپن کر دیا نا انڈیا سے. وہ سارے BJP کے جو RSS راشٹریہ سیوک سنگھی جو ہیں ان کو لا کے وہاں پہ آباد کر رہے ہیں. اور مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پہ کوئی آواز نہیں اٹھتی انڈیپینڈنٹ آواز کیا اٹھے گی؟ بھارت اس وقت شدید قسم کی فسطائیت کا شکار ہے، بالکل اسی طرح جس طرح کہ ہم بھی ایک میڈیائی فسطائیت کا شکار ہیں. ٹھیک ہے نا، عمران خان صاحب کی قیادت کے اندر جو پاکستان کے میڈیا کے اوپر فسطائیت ٹوٹی یا توڑی گئی، ہم بھی تو اسی کے وکٹم ہیں نا. تو وہاں پہ ان کے بھائی جو ہیں مودی صاحب وہ برسر اقتدار ہیں، تو وہاں پہ بھی وہ فسطائیت ہے. وہ صرف کشمیر کے لیے مخصوص نہیں ہے، وہ فسطائیت پورے ملک کے لیے مخصوص ہے.
تو پورے بھارت کے لیے مخصوص ہے. تو اس کی یہ وجہ ہے. کشمیریوں کی نفرت کے اندر تو کمی واقعہ نہ ہو، لیکن جو ہے وہ وہاں پہ آبادی کا توازن، جس طرح انہوں نے پہلے جموں میں ختم کیا تھا، جموں میں تو قتل عام کر کے کیا تھا، اور اس طرح اب وہ ویلی کے اندر بھی، اب ویلی بچی تھی نا مسلم اکثریتی علاقہ، تو ویلی کے اندر بھی وہاں پہ بڑے بڑے ہوٹلز بن جائیں گے، جھیل ڈل کے کنارے بڑے بڑے انٹرٹینمنٹ کے سپاٹ بن جائیں گے. ان انٹرٹینمنٹ کے سپاٹ کے نام کے اوپر باہر سے لوگ لائے جائیں گے جو وہاں پہ کام کریں گے. ٹھیک ہے، اور یوں آبادی کا توازن جو ہے وہ بگڑ جائے گا. کشمیری اقلیت میں ہو جائیں گے، باہر سے آنے والے اکثریت میں ہو جائیں گے. کیا خیال ہے؟ تو یہ ہے مسئلہ. جذباتی نہیں ہونا، اپنے آپ کو علمی طور پہ زیادہ جو ہے وہ مسلح کرنا ہے، مہارتیں حاصل کرنی ہیں، آن لائن کرنی ہے، اگر موقع ملے باہر جا کے کرنی ہے. آپ کا یہ کام ہے. آپ نے جذباتی ہو کے بندوق چوک کے کشمیر نہیں ٹور پڑنا. آپ نے اپنے آپ کو معاشی طور پہ، علمی طور پہ امپروو کرنا ہے، اور ساتھ میں بھی اپنے دوسرے جاننے والوں کو بھی ترقی دینی ہے. یہ آپ کی جہالت کا نتیجہ ہے نا، کہ آپ کے پیچھے رہ جانے کا نتیجہ ہے نا انڈیویجولی، کہ اب آپ جو ہے آپ کو اسی سوچ میں لگا دیا گیا کہ کشمیری ہم سے نفرت کرتے ہیں. وہ کر لیں گے پیار یا محبت. آپ پہلے اپنا مستقبل سنوارو میرے بھائی، اور اپنی تعلیم میں اضافہ کرو، اپنی مہارتوں میں اضافہ کرو، اور موقع ملے تو ملک سے باہر بھی جاؤ پڑھنے کے لیے. السلام علیکم. اچھا دادا جی، میں کافی عرصے سے آپ کے ساتھ منسلک ہوں. تو صبح نہار منہ جتنے بھی آپ کے پروگرام ہوتے ہیں، دادا پوتا شو، پھر بعد میں آپ نے رضی نامہ شروع کیا، تو یہ دیکھ کے میرے دن کا آغاز ہوتا ہے. باقی سارا دن تو میں نے کام کرنا ہوتا ہے، تو صبح صبح آپ کے پروگرام دیکھ کے تو پھر میرے دن کا آغاز ہوتا ہے. ایسے سمجھیے میرا صبح کا ناشتہ ہوتا ہے. تو آپ کا ٹائم ویسٹ نہیں کروں گا، بس ایک درخواست کرنی تھی آپ کے دیکھنے والوں سے، اور ایک سوال تھا. تو درخواست یہ تھی کہ کوشش کیا کریں، دادا جی کا ٹائم بہت زیادہ قیمتی ہوتا ہے، آپ اتنا ٹائم ویسٹ نہ کریں. تو میں نے دیکھا ہے کہ لوگ سوال کرنے کی بجائے الٹا دادا جی کو سمجھانا شروع کر دیتے ہیں. 5 منٹ 7 منٹ تک ایک کال چلتی رہتی ہے. یہ طریقہ کار نہ اختیار کریں. کوئی بھی صحافی اتنا مطلب فارغ بھی نہیں ہوتا. اور کسی بھی صحافی کو آپ دیکھ لیں، میں بہت سارے ویل اگر کو سنتا ہوں، دیکھتا ہوں، بڑے بڑے صحافی ہیں، تو وہ اتنی لمبی لمبی وائس کالیں نہیں سنتے، سوالات نہیں لیتے ہیں، وہ شامل ہی نہیں کرتے ہیں اپنے پروگرام میں. تو دادا جی اگر شفقت فرماتے ہیں تو ان کی شفقت کا ناجائز فائدہ نہ اٹھایا جائے، مہربانی فرمائیں. ایک تو یہ درخواست کرنی تھی آپ کے دیکھنے والوں سے. دوسرا سوال یہ تھا دادا جی، ہم لوگ خاندانی طور پہ کاروبار کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میں نے دیکھا ہے کہ کاروبار ایک نسل سے دوسری نسل میں منتقل نہیں ہوتا. آپ کا میں پروگرام 2-3 دن پہلے سن رہا تھا، تو اس میں ایسے ہی تھا، آپ نے بتایا. تو پھر کرنا کیا چاہیے کہ مطلب ایک نسل بناتی ہے کاروبار، دوسری نسل میں منتقل کرنے کی بجائے وہ ملازم کے طور پہ کہیں نہ کہیں کام کرنا شروع کرتے ہیں، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتا ہے سارا نظام. تو مجھے مہربانی کر کے بتائیں کیا کرنا چاہیے. میری عمر 37 سال ہو گئی ہے، تو مجھے بھی ایسے ہی لگتا ہے کہ میں اپنا کاروبار زیادہ سسٹین نہیں رکھ پاؤں گا. مجھے کرنا کیا چاہیے. میرا بیسیکلی کام ہے کاج، اوورلاک، پیکو، درزی کا کام، اور بیجز، اسکول کے بیجز وغیرہ بنانا. یہ میں کام کرتا ہوں، اور مجھے لگتا ہے کہ 37 سال میری عمر ہو گئی ہے، 4-5 سال کے بعد میں یہ کاروبار سسٹین نہیں رکھ پاؤں گا، مشکل ہو جائے گی. تو برائے مہربانی اس بارے میں مجھے آگاہ کریں، رہنمائی فرمائیں. یہ آپ کا سوال جو ہے یہ پہلے بھی آپ نے کسی اور فارم میں بھیجا تھا، اور میں اس کا بڑا تفصیل سے جواب دے چکا ہوں، یہ دوبارہ شامل ہو گیا. السلام علیکم دادا جی، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، آپ اللہ کی مخلوق کے لیے آسانیاں تقسیم کر رہے ہیں. دادا جی میرا سوال یہ ہے کہ میں لاہور شہر سے بات کر رہا ہوں، افراز میرا نام ہے. میں یہاں بزنس کرتا ہوں، اور پچھلے کوئی 15 سال سے میں نے بڑا کامیاب یہاں کاروبار کیا، لیکن کرونا کے بعد سے جو ہے نا میں سنبھل نہیں سکا. تو بڑے حالات خراب ہیں، کرائسز ہیں، بس اللہ تعالیٰ نے بار برہم رکھا ہوا ہے. تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا دادا جی کہ میرا چونکہ بزنس پروفائل تو ہے، 10-12 سال سے میرا ایز اے بزنس مین اسٹیٹس ہے، سارا معاملہ ہے، لیکن میں یہاں اب سروائیو نہیں کر پا رہا. تو میں یہ چاہ رہا تھا میں آپ سے پوچھنا کہ اگر کسی دور میں ہم سنا کرتے تھے کہ کینیڈا کی سرزمین پہ اگر کوئی بندہ چلا جاتا ہے تو کینیڈا اس کو ڈیپورٹ نہیں کرتا، تو یہاں جو حالات دن بدن تنگ سے تنگ ہیں، بچوں کا مستقبل کوئی نظر نہیں آ رہا ہے، میں بڑا پریشان ہوں. تو میں یہ
یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اگر میں ویزا لے کے یہاں سے پہلے امریکہ کا میرا پلان ہے ویزا لے کے وایا امریکہ، پھر میں اگر کینیڈا چلا جاتا ہوں اس کے بعد، تو وہاں پہ چونکہ دادا جی اب عمر کے اس حصے میں ہیں کہ نوجوان تو ہیں نہیں، کہ تو کینیڈا میں اگر میں جاتا ہوں اور وہاں پہ میں جا کے کوئی جاب شاپ کرتا ہوں، اور میرے جو بچے ہیں وہ کینیڈا، اگر ان کا کیا پروسیجر ہے آج کل؟ پہلے تو کہتے ہیں کہ کینیڈا جو چلا جاتا تھا کینیڈا اس کو ڈپورٹ نہیں کرتا تھا، تو آج کل کینیڈا میں کیا صورتحال ہے؟ اور اگر میں چلا جاتا ہوں، کیونکہ میرا یہاں ایک تاجر تنظیم سے بڑا عرصہ تعلق رہا ہے، میں بڑا ایکٹیو رہا ہوں اور کچھ معاملات ہیں، تو میں وہاں اگر سائلم اپلائی کر دیتا ہوں تو کیا مجھے وہاں سائلم مل جائے گا پولیٹیکل؟ اور اس کے بعد یہ ہے کہ میرے بچوں کی، اگر میں اپنے تو چلے روزگار کماؤں گا، میرے بچوں کا جو ہے وہ کینیڈا جو ہے وہ ایکسپینس جو ہے وہ بیئر کرے گی اس کی ریاست؟ اس بارے میں دادا جی مجھے گائیڈ کر دیں تو میرے لیے بہت آسانی ہوگی۔ دیکھیے، جب آپ اسائلم اپلائی کریں گے نا تو اس کا مطلب یہ طے ہو جائے گا کہ اب 10 سال کے لیے آپ پاکستان واپس نہیں آ سکتے، ٹھیک ہے؟ نمبر 1 یہ اسائلم کا سب سے پہلا ہینڈی کیپ ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھ لیں، آپ 10 سالوں کے لیے بچوں سے الگ رہ سکتے ہیں، لیکن اگر جیسے آپ نے طریقہ بتایا ہے کہ آپ وہاں پہ امریکہ چلے جائیں اور امریکہ سے وہاں پہ لینڈ کر جائیں، چلے جائیں نہ کسی طریقے سے، میں آپ کی بات مان لیتا ہوں، ہوگا تو اللیگل ہی جانا، لیکن آپ چلے جاتے ہیں، تو پھر وہاں پہ آپ جا کے تو کوئی جاب ڈھونڈتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ آپ اسائلم اپلائی نہیں کرتے پولیٹیکل بنیادوں کے اوپر، لیکن آپ کو جاب ڈھونڈتے ہیں اور جاب آپ کو مل بھی جاتی ہے، اور آپ وہاں پہ ایک کیس فائل کر دیتے ہیں عدالت کے اندر کہ جناب مجھے یہاں کی مستقل شہریت دی جائے۔ وہ کیس چلتا رہے گا، ڈیٹوں پہ ڈیٹیں ڈلتی رہیں گی، آپ وہاں پہ رہتے رہیں گے، پھر بھی 5 سال سے پہلے، کم از کم 5 یا 6 سال سے پہلے آپ کو وہاں پہ اس قابل نہیں سمجھا جائے گا کہ آپ اپنے بچوں کو بھی بلوا لیں۔ یہ میری امیڈیٹ اوپینین ہے۔ کیا کرنا چاہیے بھائی؟ آپ سیدھی امیگریشن اپلائی کریں، اگر آپ کا تھوڑا سا بھی بیک گراؤنڈ ہے، اور 1.5 سے 2 کروڑ نہیں، اب تو 1 لاکھ ڈالر اگر آپ اپنے اکاؤنٹ میں دکھا سکتے ہیں، اتنا تو آپ کا پروفائل بن ہی جائے گا سال کا، تو دکھا سکتے ہیں، تو آپ اس کے لیے اپلائی کریں۔ اب مجھے نہیں پتہ آپ کی تعلیم کیا ہے، ورنہ آپ لیکن آپ اس کی بنیاد کے اوپر کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کو وہ لمبا رستہ نظر آتا ہے کہ اتنے پیسے آپ نہیں کر سکتے، تو پھر میرے پیارے بھائی یہ تو ذہن میں رکھیے گا کہ بھلے آپ وہاں پہ اللیگل انٹر ہو کے اسائلم سیک کریں یا ریزیڈنس سیک کریں، دونوں میرا خیال ہو جاتی ہیں، تو بھلے آپ لیگل طریقے سے جا کے کریں، دونوں صورتوں کے اندر جب تک آپ کا وہ کیس ڈیسائیڈ نہیں ہوگا اور آپ کا کینیڈا کی سرزمین کے اوپر وہ اتنا ٹائم پورا نہیں ہوگا جس کے بعد وہ آپ کو نیشنلٹی دیتے ہیں، اس وقت تک ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے بچوں سے نہ مل پائیں۔ اگر اتنا کہ جگرا ہے تو پھر ضرور ٹرائی کریں اس کو، ورنہ سیدھے راستے بھی بہت ہیں۔ السلام علیکم دادا جی، میں محمد علی بول رہا ہوں لاہور سے۔ میں ایک پرائیویٹ جاب ٹیکسٹائل میں جاب کرتا ہوں، پرائیویٹ فرم میں، مارکیٹنگ سیلز میں۔ میں نے آپ سے ایک مشورہ لینا تھا۔ میرا ایک بیٹا ہے، ایک بیٹا ہے، اس نے ابھی میٹرک کے پیپر دیے ہیں سائنس کے ساتھ۔ اب ہم اس کی کوئی لائن سیٹ کرنا چاہ رہے تھے، اس کا دھیان تھوڑا ہے فائنانس اکاؤنٹس کی طرف، اور وہ آگے جا کے فیلڈ چوز کرنا چاہ رہا ہے جیسے CA یا ACCA۔ اس کے لیے ہم لوگ مشورہ یہ کر رہے تھے آپس میں کہ ہم اس کو پھر ICOM کروا دیں۔ اب کافی ہمارے مشورہ ہوا تو لوگ یہ کہتے ہیں ICOM اس کو کروائیں گے تو اس کی ایک لائن فکس ہو جائے گی۔ ICOM ہے، بہت ایزی ہوتا ہے اور وہ ایزی لے لے گا ہر چیز کو۔ تو کافی اب یہ بھی آپس میں ہم ڈیسائیڈ کر رہے تھے کہ پھر ہم اس کو FSC کروا دیتے ہیں، ICS کروا دیتے ہیں، FSC میں میتھ، فزکس اور کمپیوٹر کے ساتھ۔ تو اس کی یہ کہ لائنس، اس کے پاس چوائسیز ہوں گی۔ اگر یہ FSC کرتا ہے اور پھر یہ اگر وہاں پہ جانا چاہتا ہے فائنانس میں تو وہاں پہ بھی جا سکتا ہے، ACCA کی طرف یا CA کی طرف، یا پھر یہ اس میں بھی جا سکتا ہے کمپیوٹر سائنس میں بھی۔ تو آپ سے مشورہ لینا تھا کہ ہمیں اس کو کیا ICOM کروانا چاہیے یا پھر ہمیں اس کو ICS کروا لینا چاہیے، تو چوائسیز ہو جائیں گی۔ ذرا آپ سے گزارش ہے کہ ذرا پلیز تھوڑا سا ڈیٹیل میں بتا دیجیے گا، مشورہ دے دیجیے گا، کیونکہ آپ ماشاء اللہ کافی سمجھدار ہیں اور اس چیز کو آپ بہت جو ہے نا اچھے طریقے سے
आपने देखा हुआ है दुनिया को, तो हमें भी ज़रा प्लीज़ इस पे गाइड करते हैं। देखिए, अकाउंटिंग जो है वो मुस्तकबिल के अंदर कंप्यूटर बेस्ड होने जा रही है, सॉफ्टवेयर ज़्यादातर इसमें चला करेंगे, और एक ही बंदा बैठ के पूरी कंपनी का सैलरी रोस्टर वगैरह और जो है डेबिट क्रेडिट वगैरह सारा कुछ मेंटेन किया करेगा। बैंकों तक बराह रास्त रसाई हो गई हुई है, फिज़िकली आपको बैंक जाना नहीं पड़ेगा, ऑनलाइन ट्रांसफ़रें आप कर लिया करेंगे। तो ये इसलिए बंदे को कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, और वो कंप्यूटर के नॉलेज के साथ जब बढ़ेगा अकाउंटिंग एंड फाइनेंस की तरफ तो उसके लिए बड़ी आसानियां होंगी वहाँ पे। ये आपका बड़ा अच्छा फ़ैसला है ICS करवाने का, क्योंकि आगे उसको कंप्यूटर की ज़रूरत पड़नी है। अब आप नहीं पढ़ाएंगे तो जब उसको अपने ACCA में पढ़ना पड़ेगा तो तब उसको मुसीबतें दरपेश होंगी। तो अभी से उसको पढ़ा दें तो उसके लिए आगे आसानियाँ हो जाएंगी। ACCA अच्छी है, सर्टिफिकेशन है, डिग्री नहीं है, वो सर्टिफिकेशन है, लेकिन उसके साथ ICMA हो, ACCA हो, CA हो, ये सारी सर्टिफिकेशंस हैं। एक सर्टन लेवल के ऊपर आके ना तो बच्चा फिर रुक जाता है, उससे आगे नहीं जा पाता। इसलिए कहते हैं कि ग्रेजुएशन बच्चे को करवा देनी चाहिए, उसके बाद सर्टिफिकेशन करवा लें। ठीक है, दोनों बड़ा पैरेलल करवा लें, बच्चे के ऊपर दबाव डालें, निकाल जाएगा। ठीक है, लेकिन कोई ना कोई झूठी सच्ची ग्रेजुएशन उसके पास होनी चाहिए। फिर वो बहुत सारी जगहों पे, ख़ास तौर पे सरकारी शोबे में इधर उधर उसको जाने के अंदर आसानी रहती है। मुस्तकबिल की बात कर रहा हूँ। आखिरी सवाल। अस्सलाम वालेकुम दादाजी, क्या हाल है? तबीयत कैसी है आपकी? उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह सब खैरियत होगी। दादाजी, मेरा सवाल ये था कि मैं आउट ऑफ पाकिस्तान और मैं CDC इंडिविजुअल अकाउंट ओपन कराना चाहता हूँ, तो इसके लिए मेरा क्या प्रोसीजर होगा और क्या तरीक़ाकार होगा जिसके थ्रू मैं ये ओपन करा सकूँ? मेरा नाम यासिर महमूद खान है, आपका बहुत पुराना लिसनर हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल हो गए मुझे दादा पोता करते हुए, रज़ी नामा के अलावा। उम्मीद करता हूँ कि आपकी तरफ से फीडबैक जल्दी मिल जाएगा, और कोई ऐसा हल बताइए कि जिसके थ्रू मैं यहाँ से बैठ के इंडिविजुअल अपना अकाउंट ओपन करा सकूँ। देखिए, आप जिस रोशन डिजिटल अकाउंट के ज़रिए ट्रेड कर रहे होंगे ना आप, तो जिस रोशन डिजिटल अकाउंट के ज़रिए ट्रेड कर रहे हैं उसकी हेल्पलाइन के ऊपर फाइल करें, वो आपको जो है वो आगे मूव कर देंगे। नंबर 1 बात हो गया। दूसरी बात यह है कि आप CDC की वेबसाइट के ऊपर जाइए और उसमें FAQs हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन, उसके अंदर इसका पूरा प्रोसीजर लिखा हुआ। मुझे दोहराने की ऊपर आप जो है वो मजबूर ना कीजिएगा, टाइम कम रह गया इस सेगमेंट का। तो वहाँ से भी आपको पता चल जाता है कि वहाँ पे आप कैसा उसको कर सकते हैं। ठीक है, चलिए जी, आज के लिए इतना ही। अगले व्लॉग के अंदर फिर हाज़िरी होगी। अल्लाह तबारक व तआला आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़े खुदा में तकसीम करने की तौफ़ीक़ अता करे।